नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस बड़ी डेवलपमेंट का पूरी दुनिया को इंतज़ार था पाकिस्तान समेत, वो डेवलपमेंट अब से चंद मिनट पहले हो ही गई है। अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने एक इंटरम गवर्नमेंट सेटअप का ऐलान कर दिया है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अब से कुछ 10-15-20 मिनट पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नाम दिए हैं। एक बड़ी छोटी सी कैबिनेट अभी हमारे सामने आई है, ये इसने अभी ग्रो करना है और ये नाम भी ये बाहर उन्होंने बड़ा ज़ोर देके वाज़े किया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, अफ़गान तालिबान ने, कि ये कोई परमानेंट हुकूमत नहीं है, ये कोई मुस्तकिल हुकूमत नहीं है, ये एक इंटरम सेटअप है। इसकी पूरी सूरत हाल भी हमारे सामने क्लियर नहीं है, लेकिन जो नाम हमारे सामने आए हैं उसमें मुल्ला हसन अखुंदज़ादा जो हैं उन्हें वज़ीर आज़म अफ़गानिस्तान इस वक्त इस इंटरम सेटअप में बनाया गया है। और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिनका पहले हम सुनते थे कि वो हेड करेंगे, वो अब एक तरह से कहें कि नायब सरबरा हैं, ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। चूँकि इनकी टर्मिनोलॉजी जो है अफ़गान तालिबान की वो एग्जैक्टली वो नहीं है जो वेस्टर्न जार्गन होता है, तो ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हम इन्हें समझ सकते हैं, मामून खसूसी वज़रा। मुल्ला याकूब जो हैं वो वज़ीर दिफा बने। ये वही मुल्ला याकूब हैं जो तालिबान की डिफेंस फोर्सेस को, उनके फाइटर्स को कंट्रोल कर रहे थे, और मुल्ला उमर के ये साहिबजादे हैं। मुल्ला सराजुद्दीन हक्कानी जो हैं, जो सराज हक्कानी के जो जलालुद्दीन हक्कानी के साहिबजादे हैं, उनके ख़ानदान से, ये वज़ीर दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्टर यानी शेख रशीद के मुकाबिल जो हैं वो होंगे जनाब मुल्ला सराजुद्दीन हक्कानी। मुल्ला हदायतुल्लाह जो है वो वज़ीर माहौलियात हैं, एनवायरनमेंट के। ये इंटरेस्टिंग है कि अफ़गान तालिबान ने एनवायरनमेंट की, माहौलियात की मिनिस्ट्री को कायम करना ज़रूरी समझा है। मुल्ला खैरुल्लाह जो हैं वो वज़ीर इत्तलात हैं, यानी फवाद चौधरी के काउंटर पार्ट पाकिस्तान में। दूसरी तरफ से मुल्ला अमीर ख़ान मुतक्की जो हैं, बताया जाता है कि वो वज़ीर ख़ारजा होंगे, फ़ॉरेन मिनिस्टर होंगे, शाह महमूद कुरैशी के काउंटर पार्ट होंगे। और अब्बास स्तनकज़ई जो हैं वो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर होंगे। ये सूरत हाल अभी हमारे सामने आई है। इस सूरत हाल को हम अपने एनालिस्ट की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान एम्बेसडर टू अफगानिस्तान जनाब मंसूर अहमद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन करना था, लेकिन चूंकि एम्बेसडर्स को प्रेस ब्रीफिंग के लिए, एक मीटिंग के लिए बुला लिया गया, वो हमें ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि ताहिर खान साहब जो हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं काबुल में, प्रोमिनेंट अफगान अमूर के माहिर हैं, BBC पश्तो और चाइनीज़ एजेंसी जिन्वा के साथ उनका ताल्लुक़ रहा, वो मुझे वहाँ से ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के ज़रिए। अली मुस्तफ़ा जो टर्किश रेडियो एंड टेलीविज़न को रिपोर्ट कर रहे हैं काबुल से, वो भी मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। और पाकिस्तान के अफ़गान अमूर के माहिर जनाब रुस्तम शाह मोहम्मद साहब जो हैं, जो एक्स चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं और पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं अफ़गानिस्तान में, और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे पेशावर से। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। मैं एक एक करके स्टेप पे चलता हूँ, चूँकि मेरे साथ हैं ताहिर खान साहब एंड ही हैज़ फीट ऑन द ग्राउंड। ताहिर खान साहब, ये जो हुकूमत की तश्कील आई और जो नाम मैंने बोले हैं, 7-8 नाम मैंने बोले, यही 8 ही हैं या इससे ज़्यादा भी इसकी एक्सपेंशन होगी इस वक्त? नहीं, काबीना तो तकरीबन 20 से ज़ायद है। आपको जो चंद नाम मिले हैं, काफ़ी सारे नाम आपको नहीं मिले, तो नाम तो जो अलबत्ता आपने जिनके नाम लिए हैं वो बड़े वो प्रोमिनेंट है। तो मुल्ला हसन के बारे में शायद कुछ ज़्यादा पाकिस्तानियों को इल्म ना हो। कौन रह गया इसमें जो मैंने जो आप बताए, इसके अलावा जो प्रोमिनेंट नाम है उसमें कोई ऐसा प्रोमिनेंट नाम है? कितने नाम लिए आपने? कितने नाम लिए डॉक्टर साहब? जी, आपने कितने नाम लिए? मैंने 8 नाम लिए हैं, जिसमेन हसन अखुंदज़ादा हैं, ये जो लिस्ट है ना, मेरे बरादर हैं, मुल्ला याकूब हैं, सराजुद्दीन हक्कानी हैं। हाँ, नहीं डॉक्टर साहब आपने 22 है ये लिस्ट जो मेरे पास, अच्छा, जो मेरे पास लिस्ट है उसमें 22 लोग हैं। उसमें सराजुद्दीन हक्कानी का चाचा भी है, हाजी खलीलुर रहमान साहब हैं, जिनको ये मुहाजिरीन का बनाया गया है। तो और भी काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन अहम नाम आपने बता दिए हैं। और मुल्ला हसन जो है, जो कि रईसुल वज़रा होंगे, ये कंदहार से हैं। और ये जब तालिबान की पहले हुकूमत बनी थी, मुल्ला रब्बानी उसके सरबराह थे, तो ये उनके उस वक़्त भी डिप्टी थे, नायब थे उसके। और ये जो तालिबान की रहबरी शूरा है, जो फैसला कौन इदारा है, फैसले करते, उनके ये सीनियर मेंबर रहे हैं। और जब ये मुल्ला अख्तर मंसूर के बाद जब नया अमीर का इंतखाब हो रहा था, तो उस वक्त भी मुल्ला हसन एक फेवरेट, उसमें कैंडिडेट तो नहीं कह सकता, लेकिन इनके बारे में काफ़ी सारा। तो बहरहाल ये है। और ये अहम जो वज़ीर ख़ारिजा है अमीर ख़ान मुत्तकी,
یہ پہلے انفارمیشن منسٹر تھے پچھلی حکومت میں طالبان کے، اور پھر کسی وقت یہ جو طالبان کے امیر ہے شیخ ہبت اللہ، ان کے دفتر کے چیف آف سٹاف تھے، تو وہ بھی رہے، اور پھر مذاکراتی ٹیم جو قطر میں ہے اس میں بھی یہ رکن رہے تھے، بعد میں تو یہ اس کے رکن نہیں رہے۔ باعث سراج الدین حقانی اہم شخصیت ہے، لوگوں نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، نام بہت سنا ہے اس کا، تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اس کو وزارت داخلہ دیا ہے۔ ملا یعقوب کا آپ نے ذکر بھی کیا، ملا یعقوب چونکہ ملٹری کمیشن کے سربراہ تھے، تو اسی بنیاد پہ ان کو وزارت دفاع دی گئی ہے۔ اور یہ جو ملا برادر ہے اس کو تو آپ نے ٹھیک کہا کہ پہلے سننے میں آ رہا تھا کہ شاید وہ ہو سربراہ وہی، رئیس الوزراء وہی ہو، یعنی وزیر اعظم وہی ہو، لیکن اب وہ اس کو ڈپٹی وہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو کچھ نام تو آپ نے لے لیے تھے، شیر عباس تانکزئی جو کہ ایک چیز کی میں رستم شاہ محمد صاحب کو بھی میں خان صاحب طاہر خان صاحب میں رستم شاہ محمد کو بھی اس میں لانا چاہ رہا ہوں، لیکن ایک صرف مجھے چیز تھوڑی سی بتا دیں کہ ہمیں چائنیز نیوز ایجنسی کی چند گھنٹے پہلے خبر تھی کہ ہیبت اللہ جو ہیں وہ امیر ہوں گے، ہیبت اللہ اخنزادہ جو ہیں وہ امیر ہوں گے پوری شورا کے۔ وہ سچویشن قائم ہے کہ ہیبت اللہ جو ہیں جو لیڈر ہیں ان کے سپریم کمانڈر ہوں گے، وہ اس کے اوپر ہوں گے شورا کے؟ ابھی چونکہ اس کا وہ اعلان نہیں ہوا ہے، میرے خیال میں کچھ تھوڑی سی وہ ہے، لیکن جو ہم نے سنا ہے یہاں پہ اس سے پہلے اعلان سے پہلے کہ وہ طالبان کے امیر المومنین ہوں گے، لیکن اس کا اعلان ابھی چونکہ نہیں ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ یہاں پر جب طالبان کی آپس میں جو یہاں بحث و مباحثہ تھی، مشورے تھے نئی حکومت کے لیے، تو یہی ہمیں کابل میں یہی سنا تھا کہ وہ امیر المومنین کے ہوں گے طالبان کے، لیکن اس کا اعلان ابھی نہیں ہوا کیونکہ کچھ ممالک نے مخالفت کی ہے اسلامی امارات کے دوبارہ بحالی کا۔ تو میرے خیال میں ممکن ہے کہ طالبان نے اس وجہ سے اس کا اعلان ابھی نہیں کیا ہے، لیکن اگر ہوگا تو ظاہر بات ہے کیونکہ جب پہلے میرے ساتھ رکیں ذرا، مجھے اس میں لانے دیجئے رستم شاہ محمد صاحب کو۔ جی مجھے رستم شاہ محمد صاحب کو لانے دیجئے۔ رستم شاہ محمد صاحب ضرور، آپ اسے جو کچھ ہمیں بتایا جناب طاہر خان صاحب نے، اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو حکومت کا 22 منسٹرز کی انٹرم سیٹ اپ آ گیا ہے، آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ اس میں تبدیلی آئے گی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ یہ انہوں نے ذرا دباؤ میں آ کے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ طالبان کی کابینہ کیوں اناؤنس نہیں ہو رہی، اس میں کیا پرابلم ہے، کیا ہرڈلز ہیں، کیا آبسٹیکلز ہیں۔ تو انہوں نے جلدی سے ایک میٹنگ بلا کے یہ فیصلہ کر دیا۔ اس میں ایک کمی تو واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان کے علاوہ اس میں کسی اور فیکشن کا، کسی اور ایتھنک گروپ کے لوگ شامل نہیں ہیں، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ حکومت انکلوزیو ہوگی اور براڈ بیس ہوگی، ملٹی ایتھنک ہوگی، تو وہ ابھی تک نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے کچھ اسامیاں انہوں نے رکھ دی ہوں اور بعد میں ان کو انڈکٹ کیا جانا ہو، تو یہ ایک پرابلم ہے امیڈیٹلی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہیبت اللہ اخنزادہ کے بارے میں کوئی واضح اعلان سامنے نہیں آ رہا کہ وہ کہاں پر ہیں، اور آیا وہی جو ہیں وہ سپریم لیڈر ہوں گے، گائیڈنس دیں گے، شورا کو بھی گائیڈنس دیں گے، کابینہ کو بھی گائیڈنس دیں گے، اور ان کی ایڈوائس جو ہے وہ حتمی ہوگی۔ اس بارے میں کوئی ایمبیگویٹی زیادہ پائی جاتی ہے، کچھ کلیئر سٹانس نہیں ہے، اور طرح طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو چاہیے کہ اس پوزیشن کو جلدی واضح کر لیں کہ ہیبت اللہ اخنزادہ کی کیا پوزیشن ہے، کہاں پر ہیں، آیا وہ قندھار میں رہیں گے یا کبھی کبھی کابل بھی آئیں گے، یا جیسے ملا محمد عمر صاحب جو ہیں وہ 5 سال 6 سال پورے قندھار ہی میں رہے، وہیں سے ساری موومنٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے رہے، گائیڈ کرتے رہے۔ تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو نامینیشن ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر وہ ایکسپیکٹڈ تھی، کہ ان کے پاس یہی لوگ ہیں، شورا کے بھی اور کمیشنز کے بھی یہی لوگ ہیں جن کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ ہمیں کوئی سرپرائز دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن رستم شاہ محمد صاحب، اس میں جو انکلوسیو گورنمنٹ تھی، اس میں کوئی تاجک لوگ جو ہیں، کوئی پنشیری، حالانکہ پنشیر تو اب بتایا جاتا ہے کہ مکمل فتح بھی ہو گیا ہے، تو اس میں کوئی تاجک نہیں ہے، کوئی ازبک نہیں ہے، کوئی ناردرن الائنس کے ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ہزارہ کے لوگ نہیں ہیں،
تو اس کو کیسے ہم ایکسپلین کریں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں ڈیڈ لاک ہے؟ حالانکہ جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان سمیت، پاکستان ہو، چین ہو، ایران ہو، وہ سبھی بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ لے کر آئیں تاکہ ہم کوئی ریکگنیشن کا پروسیس جو ہے اس کا آغاز کر سکیں. تو کیوں نہیں لا پا رہے انکلوسیو گورنمنٹ؟ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ اگر وہ جو بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں اگر ان کو وہ انڈکٹ کرتے ہیں تو اپنی صفوں میں ان کے لیے انتشار پیدا ہوگا. ان کے جو فیلڈ کارڈرز ہیں وہ یہی کہیں گے کہ ان لوگوں کے خلاف 20 سال تک ہم لڑتے رہے، آپ ان کو کابینہ میں شامل کر رہے ہیں. تو مسئلہ ان کے لیے یہ ہے کہ جو بہت پرومیننٹ لوگ ہیں ان کو اگنور کر کے کچھ سیکنڈ ٹیئر کے لوگ جو ہیں تاجک سے بھی، ازبک سے بھی، ترکمان سے بھی اور ہزارہ سے بھی، ان لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا جائے تاکہ انکلوزیو بھی ہو اور ان کا جو مسئلہ ہے لیجیٹیمیسی کا کہ وہ بھی حل ہو جائے، ریکگنیشن کا مسئلہ بھی جو ہے اس میں کچھ مدد ملے، کیونکہ وہ دنیا کو بتا دیں کہ ہماری حکومت ملٹی ایتھنک ہے اور براڈ بیس ہے اور اس میں سارے لوگ افغانستان کے شامل ہیں، ساری کمیونٹیز شامل ہیں، ساری ایتھنیسٹیز شامل ہیں. یہ مسئلہ اس وقت ان کے لیے بنا ہوا ہے. میرے خیال میں جو دوسری بار جو ایکسپینشن ہوگی سیکنڈ انسٹالمنٹ میں وہ ضرور ان لوگوں کو آگے لائیں گے. انہوں نے وعدہ کیا ہے اور ان کو یہ وعدہ پورا کرنا ہوگا تاکہ ان کے لیے جو باقی مسائل ہیں ان کے تو سب سے بڑا مسئلہ تو اس کے بعد معیشت کا ہے کہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ دوائیوں کا بھی صرف 1 ہفتے کا سٹاک رہ گیا ہے، لوگوں کو تنخواہیں 6 مہینے سے نہیں ملی. تو ان سے اگر ان کو نمٹنا ہے تو کابینہ کو انہوں نے براڈ بیس بنانا ہوگا تاکہ ہر جگہ لوگ کابینہ کے وزراء جا کے لوگوں کو بتا سکیں کہ حکومت کے لیے کیا مشکلات ہیں اور حکومت کیسے ان پہ قابو پا رہی ہے اور حکومت کیسے ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کے جو مشکلات ہیں معیشت کی ان کو کیسے اوور کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. طاہر خان صاحب، اب ظاہر ہے چونکہ کہہ دیا ہے ذبیح اللہ مجاہد نے، انہوں نے بارہا یہ کہا ایک سے زیادہ دفعہ کہ یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے، یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، یہ وقتی طور پہ ہے. تو میرا پہلا سوال ہے کہ، اور پھر دوسری بات جیسے رستم شاہ معاون صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے انکلوسیو بنانا ہوگا، بنا پا نہیں رہے ہیں، تو کتنی دیر لگے گی اس انٹرم گورنمنٹ کو ایک انکلوسیو گورنمنٹ میں بدلتے ہوئے؟ اور وہ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ یہ انٹرم گورنمنٹ پاکستان کی طرح ایکسپینڈ ہو کے 50 55 60 لوگوں پہ بن جائے گی، فل منسٹر، ڈپٹی منسٹر، اسٹیٹ منسٹر، یا اس میں چینج ہو جائے گی، یہ 22 23 ہی رہے گی اور اس میں اور لوگ آ جائیں گے؟ کیا ہوگا یہ کیبنٹ میں؟ جو میں نے یہاں طالبان سے سنا ہے اس میں تو اضافہ ہوگا، توسیع ہوگی. پہلے جو ان کی ایک مفاہمت تھی طالبان کی یہاں پہ کہ جو شورا کے اراکین ہیں، رہبری شورا کے جو اس وقت 26 ہے، وہ ان کو شامل جائے گا. لیکن اس میں کچھ لوگ ذرا ضعیف تھے، اور بلکہ جو ابھی اس میں ایک وزیر بن گئے ہیں مولوی نور محمد ثاقب، جو ہے یہ سابق چیف جسٹس ہے طالبان کی پچھلی حکومت میں. اس کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہ بھی بیمار ہے، شاید یہ بھی اس کا ممبر نہ ہو، لیکن اس کو بنایا گیا ہے. تو اور کچھ لوگ ہیں جو بیمار ہیں. تو 22 کی جو لسٹ آئی ہے تو ممکن ہے، کیونکہ شورا کے اراکین اس میں نے دیکھا ہے کچھ کو شامل نہیں کیا گیا ہے، اور ممکن ہے کیونکہ ابھی اگر حکومت طالبان کی تسلیم ہوتی ہے تو پھر تو اس میں سفارت خانے ہوں گے اور بھی کافی ساری ذمہ داریاں ہوں گی، لیکن وہ بعد کی بات ہے. تو بہرحال اس میں بالکل توسیع ہوگی. اور یہ جو سرپرست کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے ایکٹنگ کا، قائم مقام کا، یہ ویسے بھی افغانستان میں ایک ہے، کیونکہ افغانستان میں جو پچھلی حکومت تھی اس کی بھی اکثر وزراء سرپرست ہوتے تھے، ایکٹنگ ہوتے تھے، کیونکہ منظوری ہوتی تھی اس سے پارلیمنٹ سے. اچھا، مجھے ذرا کوئکلی علی مصطفیٰ کو بھی، مجھے طاہر خان صاحب مجھے ذرا میرے ساتھ رہیں، مجھے ٹی آر ٹی کے نمائندے علی مصطفیٰ جو اس وقت موجود ہیں کابل میں، ان کو بھی لینے دیجیے بہت کوئکلی. علی مصطفیٰ، بہت دیر سے ہم آپ کے کامنٹ کا انتظار کر رہے تھے. یہ جو ابھی گورنمنٹ سامنے آئی ہے اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترکی کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا؟ بیکاز وہ کہہ رہے ہیں ہم کاشسلی دیکھ رہے ہیں، ان کے فورن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی. ایکچولی امید تو تھی کہ اس حکومت کا 1 ہفتے یا 2 ہفتے پہلے اعلان ہو جائے گا، اور نہ صرف ایک انٹرم سیٹ اپ کا بلکہ ایک مثبت فارمل ارینجمنٹ کا. بٹ دا فیکٹ کہ یہ ایمفسائز کر رہے ہیں طالبان کہ یہ انٹرم سیٹ اپ ہے، یہ انٹرم سیٹ اپ ہے، یہ وقتی سیٹ اپ ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے انڈر کے جو پریشرز ہیں، ڈویژنز ہیں، وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور اینڈ دے ہیو پلیڈ اٹ سیف. اگر آپ کو یاد ہو 10 دن پہلے تک ملا حسن اخن کا نام بھی نہیں لیا جا رہا تھا، ملا برادر کا ہی نام سامنے آ رہا تھا. اس کے علاوہ عباس تانکزئی کی بات کی جا رہی تھی منسٹریل پوزیشن کے لیے. ذبیح اللہ مجاہد
is no longer he's a deputy minister in the setup. خیر خواج صاحب جو ہیں وہ انفارمیشن منسٹر ہیں. اسی طریقے سے ملا برادر از اے ڈیپیوٹی head of the cabinet. اخن صاحب از دیر. دی اونلی کنسسٹنسی جو صرف نام ابھی تک کنسسٹنٹ رہا ہے وہ رہا ہے سراج الدین حقانی کا. پہلے بھی ان کا نام انٹیریئر منسٹری کے لیے لیا جا رہا تھا اور اب بھی لیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان ہیو پلیڈ اٹ سیف. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ان کے اوپر ایک بوجھ تھا گورنمنٹ کا, اس کو اپنے سر سے اور اپنے کندھوں سے ہٹائیں, ایک انٹرم سیٹ اپ پیش کریں, اور پھر جو چینجز ہوں گی, جو فائن ٹیوننگ ہوگی, وہ آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے. مگر یہ بہت بڑا ایک ان کے لیے اسٹیپ تھا کیونکہ پریشر بہت ہے ان کے اوپر گورنمنٹ ASAP اناؤنس کرنے کا. بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی انفارمیٹیو یہ ڈسکشن ہے. میرے ساتھ ہیں جناب علی مصطفیٰ صاحب بھی, میرے ساتھ ہیں رستم شاہ محمد بھی, میرے ساتھ ہیں طاہر خان بھی. میں ایک بریک لوں گا اور بریک کے بعد میں مزید اپنے ان تینوں ایکسپرٹس کے ذریعے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ صورتحال کیا ہے, اس میں مختلف قسم کے دھڑے اور گروپس کون سے ہیں, ان کی بھی بات کریں گے. اور کل ڈیفنس ڈے پہ پاکستان کے آرمی چیف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کے اندر طاقت کا استعمال جو ہے وہ صرف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے پاس ہوگا اور کسی کو بھی مذہب کے نام پہ, علاقائیت کے نام پہ, ایتھنیسٹی کے نام پہ, کسی بھی نام پہ جو ہے اس کو وائلنس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ بھی بہت انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ ہے, وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا, اس کا بھی ہم ایک تجزیہ کریں گے. لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس انتہائی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین جیسا کہ ہم پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک 22 رکنی کابینہ جو ہے, ایک شورا, ایک حکومت کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے 8 کی لوگوں کا آپ کو میں نے نام بھی ان کے بتائے, لیکن 22 لوگوں پہ مشتمل یہ ایک وزراء کی کانفرنس کی ایک کیبنٹ آئی ہے اور جس میں بہت سے نام غیر متوقع بھی ہیں, جس میں حسن اخندزادہ کا نام ہم نے پہلے سنا ہی نہیں تھا لیکن اب وہ وزیر اعظم افغانستان ہے, اور ملا عبدالغنی برادر جن کو ہم سن رہے تھے کہ وہ ہیڈ کریں گے اس گورنمنٹ کو, وہ اب ایک نائب پرائم منسٹر کی حیثیت سے اس میں ہیں. نام بھی ڈیفرنٹ ہیں, عہدے اس طرح کے نہیں ہیں. ہیبت اللہ اخندزادہ جو سپریم لیڈر ہیں ان کے بارے میں کوئی اعلان نہیں ہے کہ کیا اس شورا کو ہیڈ کریں گے. اور یہ کیا فیکشنز ہیں. میرے ساتھ اس وقت جوائن کر رہے ہیں علی مصطفیٰ جو کہ ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کے کورسپونڈنٹ ہیں, اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں, کابل میں اس وقت موجود ہیں, وہ میرے ساتھ ایک ویڈیو لنک کے ذریعے ہے. اسی طرح رستم شاہ محمد صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں رستم شاہ محمد صاحب کی طرف چلوں, میں علی مصطفیٰ سے مزید سمجھنا چاہ رہا ہوں. علی مصطفیٰ, بہت ہی انٹرسٹنگ آپ ایک پرسپیکٹو دے رہے تھے کہ ان ایکسپیکٹڈ اس میں چیزیں ہوئی ہیں. تھوڑا سا یہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, جو بتا سکتے ہیں کہ 3-4 بڑے پولیٹیکل فیکشن یا دھڑے ہیں کیا جو کہ ہر گورنمنٹ ہر سیٹ اپ میں ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں, پاکستان میں ہوتے ہیں, لیکن 3-4 بڑے پاور بلاکس اس وقت ہیں کیا جن کے درمیان یہ ڈسٹریبیوشن ہو رہی؟ میں اس میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں موہت صاحب, مگر جو میں پچھلے 3 ہفتے سے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اپنی انٹریکشنز میں طالبان لیڈرز کے ساتھ, اس کے اندر واضح طور پہ ہمیں 3 یا 4 میجر دھڑے, آپ نے جس طرح کہا فیکشنز جو نظر آتے ہیں. ایک طرف تو ہے حقانی گروپ. These are extremely ideological, extremely progressive surprisingly, کیونکہ انہوں نے ideological basis کے اوپر شہادت کا جو ایک point of view تھا وہ انٹروڈیوس کرایا طالبان کے اندر, اور اب یہ بہت ہی پروگریسو باتیں کر رہے ہیں, امن کی بات کر رہے ہیں, پیس کی بات کر رہے ہیں. اس کے اندر انس حقانی موجود ہیں, ان کے بڑے بھائی سراج الدین حقانی موجود ہیں جو اب انٹیریئر منسٹری کی پوزیشن سنبھالیں گے. دوسری طرف جو اخند کلان کی آپ بات کرتے ہیں جس کے اندر ملا برادر بھی ہیں اور ملا محمد حسن بھی موجود ہیں, یہ ان کا تعلق قندھار سے ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک بلخی ایلیمنٹ بھی ہے, اس کے بعد ہیلمند کا بھی ایلیمنٹ ہے, اور کوئٹہ شورا کے اندر ان کی زیادہ شمولیت ہے. تو ایک پیریفریز پہ پہلا اندازہ لگایا جا رہا تھا, جو گروپس تھے جیسے حقانی نیٹ ورک جن کی زیادہ بنیاد ٹرائبل ایریاز کے اندر تھی, وہ سینٹر میں آتے نظر آ رہے تھے. لیکن ان اپوائنٹمنٹس کے ساتھ اسپیشلی ملا محمد یعقوب کی جب بات کرتے ہیں جو طالبان کو فاؤنڈر ملا عمر کے صاحبزادے ہیں, ان کا سامنے آنا, اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر یا جو ہیڈ کریں گے کیبنٹ کو ملا اخن, ان کا سامنے آنا, تو یہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں. اور کچھ ہفتے پہلے تک ان لوگوں کا نام بھی سامنے واضح نہیں تھا, لیکن اب دیز پیپل ہیو کم انٹو سینٹر, جیسے طالبان کہہ رہے ہیں یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے. اچھا, یہ تھوڑا سا مجھے مان لیجیے رستم شاہ محمد صاحب کی طرف میرے ساتھ رہی ہے علی مصطفیٰ, بہت ہی انفارمیٹیو, بہت ہی زیادہ معلومات مل رہی ہیں. رستم شاہ محمد صاحب, حقانیز کو ہمیشہ نظریاتی اور ایڈیولوجیکل ہی ڈیفائن کیا جاتا ہے. مغرب کے بھی لوگ ایسے کہتے ہیں, ہمارے یہاں بھی لوگ ان کو حقانی کہہ دیتے ہیں. ان کی جغرافیکل اوریجن جو ہے, جغرافیائی طور پہ حقانیز افغانستان کے اندر کہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں؟
یہ خوست کے رہنے والے ہیں، جو ایسٹرن پروونس ہے پاکستان سے، ان کی سرحد ملی ہوئی ہے۔ نارتھ وزیرستان میران شاہ سے یہاں وہ سڑک جاتی ہے خوست کو، اور میں جلال الدین حقانی کے ساتھ میں بہت پرانے اس میں گیا تھا، وہاں پہ خوست گیا تھا جب یہ مجاہدین میں سے تھے اور سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے۔ لیکن ان کا جو رسوخ ہے وہ پکتیا میں بھی ہے، اور جس کا دارالخلافہ گردیز ہے، اور پھر یہ ننگرہار میں بھی ہیں اور لغمان میں بھی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ان کی ایکٹیویٹیز کابل میں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر یہ پکتیا، پکتیکا، ننگرہار، لغمان اور کنڑ، ان 5 صوبوں میں سب سے زیادہ ہیں۔ ان کا اصل وطن جو ہے وہ خوست ہے۔ اچھا، اور جو بیسیکلی ایک تو خوست کے اوریجن کے ہیں، دوسرے اوریجن کندھار کے ہیں، تیسرا کیا دھڑا کہاں کا اوریجن کا ہے رستم شاہ محمد صاحب؟ دیکھیے، تیسرے کچھ مرکزی افغانستان سے ہیں، مثلا ارزگان جو ہیں اس کو آپ مرکزی افغانستان میں گنتے ہیں، اور کچھ ہلمند میں ہیں۔ اصل تو وطن ان کا جو ملا عمر صاحب تھے وہ تو قندھار کے تھے، یہ برادر بھی قندھار کے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں یعقوب، تو قندھار کا ایک گروپ ہے، ہلمند کو بھی اس میں شامل کر لیں، ارزگان کو بھی اس میں شامل کر لیں، اور اس کے بعد دوسرا گروہ جو ہے وہ مشرقی افغانستان کا ہے جس میں حقانی صاحب وغیرہ آتے ہیں۔ یہ کوششیں ہوتی رہی ہیں، ہمیں ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ داعش کے کچھ لوگ ایمبیڈڈ ہیں طالبان کے صفوں میں، اور وہ کوششیں کرتے رہے ہیں پچھلے 3، 4، 5 ہفتوں سے کہ طالبان میں اختلافات پیدا کیے جائیں، اور حالیہ دنوں میں جو کابینہ میں توسیع کا فیصلہ جو توسیع جو کابینہ میں جو لیٹ ہو گیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ ڈفرینس آف اوپینین تھا کہ کس کو کن عہدوں پر اور کیسے ان کو انڈکٹ کیا جائے، اور میرے خیال میں ٹیمپریریلی انہوں نے اس ایشو کو اوور کم کیا ہے، لیکن مسئلہ ابھی باقی ہے۔ اختلافات ابھی اس بات پر باقی ہیں کہ باہر کے فیکشن سے، ایتھنک کمیونٹی سے کن کن لوگوں کو کن کن محکموں کے لیے اپوائنٹ کیا جائے۔ یہ ایک بڑا ان کے لیے ایک چیلنج ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ وہ عنقریب اس پہ شاید قابو پا لیں گے۔ اچھا، ایک سوال اور اس سے پہلے کہ میں علی مصطفیٰ کی طرف جاؤں، کیونکہ بہت چیزیں اس میں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا ملک ہے افغانستان کا، شاید رقبہ پاکستان سے بھی زیادہ ہے، آبادی تو ان کی نہیں ہے اتنی، 3 ساڑھے 3 کروڑ ہے، لیکن اس میں یہ جو 4 دھڑے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کون سے جغرافیائی طور پر علاقے ہیں یا قومیں ہیں یا ٹرائبز ہیں جو اس میں باہر رہ رہے ہیں، جو ان دھڑوں میں نہیں ہیں؟ وہ کون سے ہیں جو لیفٹ آؤٹ ہیں؟ دیکھیں، ان دھڑوں میں تو شمالی افغانستان کا کوئی نہیں ہے اور ویسٹرن افغانستان کا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دھڑے جتنے ہیں یہ ایسٹ افغانستان، ساؤتھ افغانستان اور سینٹرل افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمالی افغانستان جن میں شبرغان شامل ہے، جن میں جو مزار شریف ہے، جن میں قندوز شامل ہے، وہ لوگ شامل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ہرات اور بادغیس وغیرہ جو ہیں ویسٹرن افغانستان میں، وہ بھی ان میں شامل نہیں ہیں۔ تو افغانستان کا ایک بہت بڑا حصہ ابھی بھی اس ارینجمنٹ میں ریپرزینٹڈ نہیں ہے، اور اس کے لیے ان کو ضرور کچھ کرنا ہوگا، اور ان کو ریلائی کرنا ہوگا، جو باقی ایتھنک کمیونٹیز ہیں ان پہ ریلائی کرنا ہوگا، کیونکہ ان علاقوں میں جس کا میں نے ذکر کیا ان کے پاس کوئی قابل ذکر طالبان رہنما نہیں ہے۔ اگرچہ تاجک میں بھی طالبان ہیں، کچھ طالبان جو ہیں وہ ازبک کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کچھ ترکمان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے قابل ذکر کوئی پرامننٹ لوگ وہاں نہیں ہیں۔ اسی طرح ان کو ہزارہ برادری سے بھی کسی کو انڈکٹ کرنا ہوگا تاکہ حکومت کی شکل، حکومت کا جو امیج ہے وہ دینا چاہتے ہیں، امیج کے انکلوزیو ہے اور براڈ بیس ہے، کہ اس کو مکمل کیا جا سکے۔ تو میرے خیال میں ابھی ان کو کچھ بڑا ہارڈ ورک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں جن بڑا کام کرنا ہے کہ کن کن مسائل سے وہ ان کو نمٹنا ہے۔ جی ہاں، ان پہ بھی آتا ہوں، میں ان پہ بھی آتا ہوں، ان مسائل پہ بھی میں آتا ہوں۔ بنیادی طور پہ علی مصطفیٰ ایک بہت ہی
آپ چونکہ گراؤنڈ پہ ہیں اور آپ ٹرکش ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایک بڑی کمپلیکس اور پیچیدہ صورتحال ہے جہاں تمام دھڑوں کو لے کر چلنا ہے اور جو دھڑے باہر رہ گئے ہیں ان کو بھی اندر لانا ہے. لیکن جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، میں چند گھنٹے پہلے ٹرکش فارن منسٹر کا دیکھ رہا تھا، ان کی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹرکی کو بہت جلدی اس کو ریکگنائز نہیں کرے گا، ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح پہلے ایک پروپوزل چل رہا تھا کہ ترکی اور قطر مل کے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس کی سیکیورٹی اور مینجمنٹ جو ہے وہ سنبھال لیں گے. تو یہ جو موجودہ اب آئی ہے گورنمنٹ آئی ہے جو انکلوسیو نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ترکی قطر وغیرہ کے ساتھ ریکگنیشن کے پروسیس آگے چلے گا یا وہ بھی ابھی رکے رہیں گے؟ آئی تھنک وہ ایک اسٹاپ اینڈ واچ اپروچ اختیار کریں گے ٹرکی بھی. قطر کا مجھے اندازہ نہیں ہے، مگر ایک چیز واضح ہے، ٹرکی افغانستان کی پروگریس اور سچویشن کے اوپر بہت ہیویلی انویسٹڈ ہے. ٹریڈیشنلی ٹرکی نے راشد دوستم جیسے عناصر کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے طالبان اور ترکی کے درمیان جو ریلیشنز تھیں وہ خراب ہوئیں. اور جب ایردوان صاحب نے اعلان کیا کہ جی ٹرکی کنسیڈر کر سکتا ہے جب امریکہ جائے گا تو اس کی ایئرپورٹ کی مینجمنٹ اور سیکیورٹی کو لینے کے لیے، تو اس کی طرف سے بہت بڑا نیگیٹو ریئیکشن آیا ٹرکی کے خلاف طالبان کی طرف سے. انفیکٹ ان کے کچھ سینئر لیڈر جن میں ملا مبین بھی انوالو تھے، انہوں نے ابیوز بھی کیا ایردوان صاحب کو. لیکن جب ایک بار امریکی چلے گئے اور پھر قطر پکچر میں آیا اور پھر یہ ٹیکنیکل ٹاک شروع ہوئی، تو طالبان آر مور اوپن ٹو ٹرکی. اور اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے، یہاں تک کہ ترکی اور طالبان کے تعلقات اتنے اچھے نہ رہے ہوں کیونکہ ترکی نے زیادہ تر ازبیک اور ترکمین جو مائنورٹیز ہیں اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا اور شاید غلط لوگوں کو بھی سنبھالنے کی کوشش کی. اب طالبان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اگر ان کو گلوبل لیجیٹمیسی چاہیے اور اسپیشلی افغانستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں جو طالبان کے نقطہ نظریے سے اتفاق نہیں کرتے، تو ان کے لیے ٹرکی اپنے پیچھے ہونا یا ٹرکی کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنا بہت ضروری ہو سکتا ہے. اچھا، اب ایک اور چیز بتائیے کہ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنشیر ویلی کے فال کرنے اور سرنڈر کرنے کے بعد یا ختم ہونے کے بعد جو ہے یہاں رد عمل ہوا، 2-3 یہاں جلسے جلوس وغیرہ نکل گئے اور کوئی 70 خواتین جو ہیں انہوں نے پاکستان کی ایمبیسی کے باہر بھی مظاہرہ کیا. اس میں خوشائن بات یہ دیکھنے میں آئی کہ جو فوٹیج ہم نے دیکھی ہے ان میں سے کسی نے کوئی شٹل کاک برقعے نہیں پہن رکھے، انہوں نے اسی قسم کی حجاب یا عبا لپیٹی ہے جیسی کوئٹہ کے علاقوں میں بھی ہمیں مل جاتی ہے، پشاور کے بعض علاقوں میں مل جاتی ہے. تو کیا خواتین جو ہیں وہ سڑکوں پہ جب آتی ہیں تو اسی طرح سے چہرہ رکھتی ہیں، یعنی عبا ہوتی ہے، ایک ہلکا سا حجاب ہوتا ہے، یہی دیکھ رہے ہیں آپ؟ حقیقت نہیں، مظاہروں میں ضرور یہ چیز نظر آتی ہے، لیکن جب سے طالبان آئے ہیں تو بظاہر خواتین سڑکوں پہ کم نظر آ رہی ہیں. میں یہاں پہ 2018 میں بھی آیا تھا پریزیڈنشل الیکشنز کور کرنے کے لیے، تو اس کے اندر اب میں بہت فرق ہے. لیکن ایک چیز ضرور واضح ہے کہ طالبان کے آنے سے جو خدشہ تھا دہشت گردی کا، حملوں کا، یہ سب چیزیں جو پچھلے 20 سال میں ہو رہی تھیں وہ ایٹ لیسٹ کابل میں ختم ہو چکا ہے. اس کے باوجود یہ جو آج جلسہ ہوا، خواتین نکلی باہر اور لوگ نکلے باہر، اس کے ساتھ ساتھ پنشیر کا گرنا طالبان کے لیے ڈس انفارمیشن شروع ہوئی جس کے اندر یہ کلیمز کیے گئے کہ جی پاکستانی طیارے انوالو تھے پنشیر کی فتح میں طالبان کی طرف سے. تو وہ ایک بہت ہی والیٹائل مکس بنا اور وہ سڑکوں پہ آج نکلے لوگ. تو طالبان ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کراؤڈ کنٹرول. انہوں نے ایریل فائرنگ کی، ہم یہاں پہ تھے، تقریباً کوئی 20 منٹ تک فائرنگ ہوتی رہی، ہوٹل کے شیشے بھی ٹوٹے. تو ایک بڑی پریکیریس سی سچویشن ضرور ہے. اور مگر یہ جو اعلان ہوا ہے حکومت کا، اس کے بعد امید ہے کہ چیزیں بہتر تو نہ ہوں لیکن تھوڑی واضح ضرور ہوں. اسٹیبلٹی اس میں ہو جائے گی. میرے ساتھ رہے علی، بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. ناظرین آپ کو بھی بتاتا چلا جاؤں، نہ صرف یہ دعوے کیے گئے کہ پاکستان ایئر فورس یعنی پی ایف جو ہے وہ انوالو ہے پنشیر کے اندر حملہ کرنے میں، لیکن یہ بھی تھا کہ پی ایف کا ایک طیارہ جو ہے F-16 کو بھی پنشیریز نے مار گرایا، جو پتہ چلا 2018 میں کوئی امریکن کریش تھا جس کو دکھایا جا رہا تھا. جو بات کر دی ہے علی مصطفیٰ نے کہ پولیس نہیں ہے ان کے پاس. رستم شاہ محمد صاحب، آپ تو دوائیوں کی بات کر رہے ہیں، جو خطرہ میرے ذہن میں ہے کہ ان کے پاس سول ایڈمنسٹریشن نہیں ہے. جیسے پاکستان میں فوج نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمیں انوالو نہ کریں لا اینڈ آرڈر میں، بیکاز ہمارا جو سپاہی ہے، ہمارا جو سولجر ہے وہ ٹرین نہیں ہے پبلک کراؤڈ کو مینجمنٹ کرنے میں. اب طالبان کے پاس ملیٹنٹ ہیں، فائٹرز ہیں، ان کے پاس ایک سولجر ان کے پاس ہے کوالٹی میں، ان کے پاس سول ادارے نہیں ہیں، پولیس نہیں ہے، اسی طرح ان کے پاس باقی سب کچھ بھی نہیں ہے. اس صورتحال کو، کرائسس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. فوج اور پولیس افغانستان میں ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے, ہونے جا رہی ہے, اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ فوج کو تو طالبان کے خلاف ہی بھرتی کیا گیا تھا. ان کی تو انڈاکٹرینیشن اسی بنیاد پر ہوئی تھی کہ طالبان کے ساتھ لڑنا ہے اور ان کو شکست دینا ہے, ان کو ختم کرنا ہے. اب طالبان آ گئے ہیں اقتدار میں تو فوج تو ویسی بھی جا رہی تھی. پولیس جو ہے ان میں وہ چیز باقی نہیں رہی. وہ اب طالبان کی حکومت میں آپ کو ایک دوسری پولیس بنانی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ 4-5 مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں ملی. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ان کے لوگوں میں ڈسپانڈنسی, ڈسپیئر, مایوسی پھیل رہی ہے کہ تنخواہیں نہیں ہیں. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ طالبان کے پاس اس وقت تنخواہوں کے لیے بالکل کیش نہیں ہے, پیسے بالکل ان کے پاس نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ اس وقت مایوسی کا شکار ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ سول ایڈمنسٹریشن تو ان اداروں کی بنیاد پر چلتی ہے. سول ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے. اس لیے اس شارٹ پیریڈ میں ان کو اپنے ورکر سے کام لینا ہوگا. اور وہ چونکہ ٹرین نہیں ہے اس لیے وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں, غلطی کا بھی احتمال ہے. اس لیے بہت احتیاط برتنا ہوگی کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ تقریباً ہر صوبے میں تقریباً 2000 ان کے سپورٹر سمپتائزر ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طالبان کے پاس کوئی 60-65 ہزار کی فوج تھی. فوج وغیرہ نہیں تھی, ان کے پاس رضاکار تھے, والنٹیئر سے, ریگ ٹیک سولجر سے. وہی لوگ اب شہروں کا انتظام سنبھال رہے ہیں. تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی حدود میں رہیں گے اور جو ہے قانون کو جو تھریشولڈ ہے ان کو کراس نہیں کریں گے, یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی. ان کو یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی بلب وغیرہ نہ ہو, کوئی ریوالٹ نہ ہو, کوئی بڑے پیمانے پہ کوئی وہ نہ ہو, کوئی حکومت کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہ ہو. لیکن ان کو اپنے وقت دینا ہوگا. اور پولیس کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے حکومت کے پاس میرے خیال میں وقت بہت کم ہے. 3-4 مہینوں میرے ساتھ رہیں سر. مجھے رستم شاہ محمد صاحب مجھے بریک لینے دیجیے چاہیے. سر بریلینٹ ڈسکشن. میرے ساتھ رہیے. رستم شاہ محمد بھی میرے ساتھ ہیں, علی مصطفیٰ بھی میرے ساتھ ہیں. بہت ہی انفارمیٹیو, بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن. اس کو لے کے پھر چلتے ہیں بریک کے بعد, اس کو آگے آتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں رستم شاہ محمد صاحب, میرے ساتھ ہیں علی مصطفیٰ جو ٹرکش ریڈیو ٹیلی ویژن کو رپورٹ کر رہے ہیں, کابل میں ہیں. رستم شاہ محمد صاحب پشاور میں ہیں. اور وقفے سے پہلے ہم نے جو بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکرپشن دیکھی کہ لفظ گورننس کو تو ہم پاکستان میں ہر وقت سنتے ہیں, اس کا یوز بھی سنتے ہیں, ابیوز بھی سنتے ہیں کہ گورننس نہیں ہے, گورننس ٹھیک نہیں ہے. لیکن شاید ہی لوگ سمجھ سکے ہوں کہ گورننس کا مطلب کیا ہے. گورننس کے ڈیفیسٹس تو پاکستان میں بھی بہت ہیں, کمزوریاں بہت ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان کے پاس ایک فائٹر تو ہے, ان کے پاس ایک آرمی کا سولجر نہیں ہے. اور آرمی کا سولجر تو کیا ہونا, ان کے پاس ایک سول ادارے کا پولیس نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر مینجمنٹ کرنے کے انسٹیٹیوشنز ان کے پاس نہیں ہیں. اور اس سے آگے جائیں تو پھر ہسپتال, ڈسپنسری, کالج, یونیورسٹی, یہ سول بیوروکریسی کو, یا ایویشن کو, یا ہوائی جہاز اڑانے کے لیے ان کے پاس ذرائع نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, ان کے پاس ٹرین مین پاور اور ہیومن ریسورس نہیں ہے جس سے ماڈرن انسٹیٹیوشن چلتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جس سے انہوں نے کنٹرول تو کر لیا ہے, لیکن اس سے ان کے دشمن اور وہ مختلف عناصر جو اس وقت جس کا ذکر کیا رستم شاہ محمد صاحب نے, جو وہاں موجود ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ فیل ہو جائے. ان کے لیے کھیلنے کا اور سازش کرنے کے بڑے مواقع بھی نکل سکتے ہیں. علی مصطفیٰ, آپ کو کیا سمجھ آئی کہ یہ جو چیلنج رستم شاہ محمد صاحب نے بتایا, جس کو میں نے ایک سم اپ بھی کیا ہے, اس کا ادراک آپ کو نظر آ رہا ہے طالبان لیڈرشپ میں کہ بھئی کتنا بڑا ہمارے سامنے چیلنج ہے؟ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں اپنے پرسپیکٹو سے. یہاں پہ رستم صاحب has a lot of information and decades of experience on this, so I'm not going to comment on the history اور کیا کانٹیکس کے اوپر. لیکن بڑی انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی یہاں پہ پچھلے 3 ہفتوں میں. سب سے جو پڑھے لکھے اور عقل مند لوگ جو مجھے نظر آئے, وہ نظر آئے حقانی فیکشن سے. وہ زبانیں بھی بولتے ہیں, پرفیکٹ انگلش بولتے ہیں, اور یہی وہ لوگ تھے جو خودکش حملے یا شہادت مشنز کو پروموٹ کر رہے تھے. تو اس کے بعد یہ کنکلوژن ہوئی کہ بھائی شہادت مشنز کیری آؤٹ کرنا یا ان کو پروموٹ کرنے میں آپ کو ایک آئیڈیولوجیکل بیسس چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ایک فنیٹک ہیں, آپ کو کسی کو کنونس کرنا ہے, ریزننگ کرنی ہے. اور ان لوگوں کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے حقانیہ کا,
کوڑا خٹک میں کہ ان کی انٹریکشن، ایجوکیشن، جو بھی اسٹرکچر آپ جتنا بھی اس کے خلاف کیوں نہ ہو، یہ چیز ضرور ان کو افیکٹ کی ہے. اور وہی سب سے آرگنائز لوگ نظر آتے ہیں، وہی لوگ نظر آتے ہیں جو امیج چینج کرنا چاہ رہے ہیں، پی آر لینا چاہ رہے ہیں، پولیس فورس کو ایک ریگولرائز کرنا چاہ رہے ہیں، بدری فورس بنا رہے ہیں. تو ایک بڑا ایک ایکٹیو ایلیمنٹ ہے اس کے اندر، اور ہم اس کو ڈسمس نہیں کر سکتے کیونکہ شاید یہی ایک ایلیمنٹ ہو جو کوئی اسٹرکچر پرووائڈ کر سکے یہاں پہ حکومت کو. مگر آبویسلی یہ چیز حقانی نیٹ ورک سے بڑھ کے ہے. یہ افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر، تو دس از جسٹ این اسمپشن آفٹر 3 weeks آن دا گراؤنڈ. ویری ویری انٹرسٹنگ. لیکن جو میرا سوال تھا کہ جو چیلنج ان کے سامنے ہے، اس چیلنج کا ادراک، یعنی کچھ آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ان کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں ریکگنیشن مل جائے پاکستان کی، ترکی کی، ایران کی، رشیا کی، چائنا کی؟ وہ ایک وے فارورڈ ان کے سامنے ہوگی، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنا کوئی ٹیکسیشن نظام کھڑا کر لیں گے؟ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ آئی گیس جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا محیط صاحب وہ یہ تھی کہ ایک طالبان نہیں ہے، کئی طالبان ہیں، اور جس کی کیا سوچ ہے، کیا سمجھ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے. جیسے دوحہ پولیٹیکل آفس کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوگا اس بندے، اس 28 سالہ قاری احسان اللہ یا قاری اسلم سے جو پچھلے 13 سال کی عمر سے جو لڑا ہے، اس کو لڑائی کے ساتھ علاوہ کچھ نہیں پتا. تو کیپیسٹیز، ایکسپیرینسز ڈیفائن کرتے ہیں کیا آؤٹ لک ہوگی اور کس طریقے سے چیلنجز کو فیس کرے گا طالبان. ویری ویری انٹرسٹنگ کامنٹ. رستم شاہ محمد صاحب، آپ کیا اب ایڈوائز کریں گے سننے والوں کو بھی اور افغان طالبان کے حوالے سے کہ فوری طور پر ان کو کیا سٹیپ اٹھانے ہوں گے؟ کوئی کنٹری ریکگنائز نہیں کر سکتا، کیچ 22 سچویشن ہے. جن 3 ممالک نے 1996 میں ریکگنائز کیا تھا، پاکستان، سعودی عرب، یو اے ای، اس میں سے یو اے ای اور سعودی عرب تو ظاہر ہے گم ہی ہو گئے ہیں، ایک ڈفرینٹ صورتحال بدل چکی ہے. پاکستان کے لیے تنہا ممکن ہی نہیں ہے کہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن اکیلا یہ سہارا اٹھا لے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں جب تک ریکگنیشن نہیں ملے گی، فائنینس نہیں ہوگا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے کیسے ہوگا؟ سب سے بڑا اور امیڈیٹ مسئلہ ان کے لیے معیشت کا ہے، اور اس کے لیے ان کو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ایک بڑا روبسٹ انگیجمنٹ رکھنا ہوگا فوری طور پہ. خصوصاً یونائٹڈ نیشن کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں، WHO، ورلڈ فوڈ پروگرام، UNHCR، UNICEF، ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کو چاہیے کہ فوری طور پر ان سے رابطے بھی کر لیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے لوگ پہلے سے وہاں پہنچ چکے ہیں. وہی ان کو ٹیکنیکل امداد بھی دے سکتے ہیں، مین پاور بھی دے سکتے ہیں، وہی ان کو فنڈز بھی دے سکتے ہیں. تو سب سے زیادہ اہم پریارٹی ان کے لیے یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ فوراً شروع ہو جائے اور ان کو ایکسپلین کیا جائے کہ کیا کیا مسائل ہیں. دوسری طرف جو کیش انفلو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے ان کو چین سے رجوع کرنا پڑے گا. چین، ٹرکی اور گلف کے بعض ممالک، یہی 2-3 ممالک ہیں جو ان کو امیڈیٹلی کیش پرووائڈ کر سکتے ہیں. $1 بلین کی طرح کچھ ایک تقریباً اس ریجن میں ان کو دے سکتے ہیں تاکہ ان کے جو امیڈیٹ فائنانشیل مسائل یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انفارمل طریقے سے کیش ان کو کوئی دے دے؟ یعنی ایک تو ہے نا کہ سر شاہ صاحب، رستم شاہ محمد، ایک تو ہے نا کہ فارمل پروسیس میں چین ان کو پیسے دے دے، آپ کہتے ہیں انفارملی ان کو کچھ فنڈنگ ملے تاکہ وہ معاملات کو آگے بڑھا سکیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ چین کو فارملی ان کو دینا ہوگا. چین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ تو اس کے علاوہ ہے، لیکن اس وقت ان کو چاہے آپ ان سے قرض اس کو کہہ دیں یا چاہے ان کو گرانٹ کہہ دیں، کیونکہ جب تک امریکہ کے $9 بلین ان کے پاس نہیں آتے اور ورلڈ بینک کے جو $500 ملین پلیجڈ ہیں لیکن وہ بھی ان کے پاس نہیں آ رہے، تو چین کو آگے آنا ہوگا. اور ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ٹرکی اور کچھ گلف ممالک، خصوصاً قطر. یہ 3 ممالک ان کے لیے امیڈیٹلی کچھ بندوبست کر سکتے ہیں تاکہ جو فائنانشیل ان کی وریز ہیں ان پر ان کو اوور کم کیا جا سکے اور وہ تنخواہیں دینے اور ہسپتال چلانے اور ان چیزوں کے قابل ہو جائیں. کیونکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ہمارے پاس افغانستان میں صرف 7 دن کی دوائیاں رہ گئی ہیں.
تو تنخواہیں کسی کو نہیں مل رہی. تو یہ امیجیٹ مسائل ہیں, ان کو اوور کم کرنا ہوگا, ورنہ خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر ان کو آپ نے ہینڈل نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ سارے ملک میں کچھ آپ کے خلاف تحریک شروع نہ ہو جائے, اور وہ طالبان کے لیے ایک بڑا خطرناک موڑ ہوگا کہ لوگ جو ہیں سڑکوں پر نکل آئیں اور حکومت کے خلاف نعرے لگاتے جائیں کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی. تو اس سچویشن کو, اس ایمرجنسی کو ایوائڈ کرنے کے لیے ان کو یونائٹڈ نیشن کے جو محکمے ہیں اور جو 3-4 بڑے ملک ہیں ان کے جو سمپتائزر ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو لیجٹمیسی ہے اس کے لیے ان کو کام کرنا ہے, تاکہ یورپ کے لوگ ان کو, یورپ کے ممالک ان کو ریکگنائز کر سکیں, اور جو پیسہ ان کا وہاں پہ پھنسا ہوا ہے امریکہ میں اور ورلڈ بینک میں وہ ریلیز ہو سکے. آہستہ آہستہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل حل ہوتے جائیں گے, وہ ریلیز ہو سکے, امیجیٹلی پرابلم ان کو ہوں گے, وہ ریلیز ہو سکے. جی کچھ کرنا پڑے گا. میرے ساتھ رہے رستم شاہ محمد, میں بہت کم وقت ہے. علی مصطفیٰ صاحب, میں اپنے پروگرامز میں شروع سے یہ دہراتا چلا آیا ہوں, ابھی کابل کا فال بھی نہیں ہوا تھا, کہ مرسی, محمد مرسی مسلم برادرہڈ کی جو حکومت تھی اس کو فورن پاورز نے, امریکہ نے, اسرائیل نے اور سعودی عربیہ نے فائنینشلی بے دست و پا کر کے ان کو ناکام کر دیا. ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی گئی, اشیاء خوردونوش کی کمی کر دی گئی, یوٹیلیٹیز کا فیلئر ہو گیا, سروسز کا فیلئر ہو گیا, جس کے بعد لوگوں کے پاس ایکسکیوز نکل آیا, اور پھر ظاہر ہے اس کو مینجمنٹ ہوئی, لوگوں نے کہا کہ گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکتی, فیل ہو گئی ہے. وہاں پہ بھی یہی تھا کہ نہ IMF پیسے دے رہا تھا, نہ امریکہ پیسے دے رہا تھا, نہ سعودی عرب پیسے دے رہا تھا, اور پھر محمد مرسی کی گورنمنٹ آ گئی اور پھر اس کے اوپر پیسوں کی بوچھاڑ جو ہے ہو گئی. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک ایسی صورتحال بھی بین الاقوامی طاقتیں پیدا کر سکتی ہیں پیورلی فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے, کہ لوگ ہی سڑکوں پہ نکل آئیں کہ تنخواہ دو, میرے پاس دوائی نہیں ہے؟ جب بات کرتے ہیں افغانستان کی, آفٹن ہم اپنا باعث اس کنورسیشن میں لے کے آتے ہیں. ہم ابھی جو بات کر رہے ہیں اسٹرکچرز کی, انفراسٹرکچر کی, پیسوں کی, ان سب چیزوں کی, ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ افغانستان ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی ہے. ہاں, اس ٹرائبل سوسائٹی کو پچھلے 20 سال میں ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت بالکل کی گئی. تقریباً $2.3 ٹریلین امریکہ نے یہاں پہ خرچ کیے اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ انالیسس فرام براؤن یونیورسٹی. اور اس کے باوجود یہاں پہ اگر آپ کابل سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 منٹ یعنی لوگار کی طرف چلے جائیں, دیہاتوں کی طرف چلے جائیں, تو وہاں پہ خواتین کی وہی حالت ہے جو پچھلے 40 سال پہلے تھی. ہاں, یہاں پہ اقتدار ضرور ملا کابل کے اندر, لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ آکیوپیشن کو نکال لیں, امریکنز کو نکال لیں, تو یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے, اور اس کو ہم ایک ویسٹرن یا ایک ڈیموکریٹک یا ایک سسٹمک نقطہ نظر سے ہم اپروچ نہیں کر سکتے. اس کی اپنی پرابلمز ہیں اور انہیں اپنی ہی سولوشنز ڈھونڈنی پڑیں گی, وہ باہر سے نہیں آ سکتی. بہت ہی زبردست. علی مصطفیٰ, وقت میرا انفارچونیٹلی ختم ہو گیا, ورنہ میں آپ کو سنتا رہتا, اور I'm sure کہ ہمارے ناظرین بھی جو ہیں, ایک انتہائی انفارمیٹو ڈیبیٹ تھی. بہت شکریہ علی مصطفیٰ صاحب کا, رستم شاہ محمد صاحب کا, اسی طرح جناب طاہر خان صاحب کا, جنہوں نے ہمیں کابل سے جوائن کیا. بہت ہی انفارمیٹو, بہت ہی رچ ڈسکشن تھی یہ آج. امید ہے کہ آپ کو استفادہ ہوا ہوگا, فیصلہ آپ کا ہے. بہت خطرہ ہے طالبان حکومت کو, لیکن جو علی نے کہا کہ ہم ایک ویسٹرن لینس ہے نا اس کو دیکھیں, کہیں ٹرائبل سوسائٹی ہے, اس کے اندر سروائیو کرنے کی اپنی ایبلٹی اور اپنی کیپیسٹی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.